हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद आमना। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ फर्स्ट ईयर उर्दू की न्यू बुक की पहली दो नज़में हम्द और नात के बाद तीसरी जो हमारी नज़म है ए वादी लोलाब, उसके इशार की तशरीह और उसके साथ साथ इस नज़म का ख़ुलासा भी लेकर आई हूँ। सो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स में कमेंट भी किया करें। सो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। ए वादी लोलाब का शेर नंबर पहला और दूसरा है। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, मुर्गान सहर तेरी फ़िज़ाओं में है बेताब, ए वादी लोलाब। ये इशार अल्लामा इकबाल की एक नज़म से है जो फितरत, वतन और रूहानियत के हसीन इम्तजाज की अक्कासी करते हैं। पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब, इसके तशरीह की तरफ चलते हैं। इस मिसरा में अल्लामा इकबाल कुदरत के एक हसीन मंजर का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि तेरे यानी वतन या फितरत के चश्मों का पानी सीमाब यानी कि पारा की तरह तड़पता और थर थर आता है। सीमाब एक चमकदार, रवान और हरकत करने वाला धात है जो तड़पने की कैफियत में होता है। इससे मुराद ये है कि कुदरत के चश्मों का पानी भी ज़िंदा, बेदार, मुतहरिक और ज़िंदगी से भरपूर है। ये मंज़र शायर के अंदर एक रूहानी और जमालियाती कैफियत को पैदा करता है। इससे इकबाल की वतन से मोहब्बत और फितरत की खूबसूरती के एहसास ज़ाहिर होते हैं। मिसरा नंबर 2 है। मुर्गान सहर तेरी फ़िज़ाओं में है बेताब। इसकी तशरीह कुछ यूँ है कि मुर्गान सहर से मुराद है सुबह के वक्त चहचहाने वाले परिंदे जो फितरत की ताज़गी और रूहानियत का पैगाम होते हैं। तेरी फ़िज़ाओं में है बेताब यानी वतन या फितरत की फ़िज़ाओं में ये परिंदे बेकरार, पुरजोश और मुतहरिक हैं। यहाँ शायर ये कहना चाहता है कि फितरत इतनी हसीन और दिलकश है कि हत्ता के परिंदे भी इसमें खुशी और मोहब्बत से बेताब हो जाते हैं। ये मिसरा अल्लामा इकबाल के इश्क़ वतन, कुदरत से लगाव और रूहानी बेदारी की अलामत है। इन इशार में अल्लामा इकबाल फितरत की खूबसूरती, वतन की रूहानियत और कुदरत के नज़ारों की ताज़गी को इस अंदाज़ में बयान करते हैं कि पढ़ने वाला इन मनाजिर को अपने सामने महसूस करता है। चश्मों का तड़पता पानी और परिंदों का बेताब होना दरअसल एक ज़िंदा, बेदार, मुतहरिक कौम या माशरे की अलामत भी हो सकता है, जो इकबाल का असल पैगाम है, ज़िंदगी, बेदारी और रूहानी और कौमी खुदी। ये इशार अल्लामा इकबाल की एक नज़म से हैं जो फितरत, वतन और रूहानियत की हसीन इम्तजाज की अक्कासी करते हैं। बिल्कुल अब इन इशार की तफसीली तशरीह पैराग्राफ की शक्ल में करते हैं और साथ में कुरान आयात, अहादीस मुबारका और अल्लामा इकबाल के नज़रियात के हवाले से उनकी मानवी गहराई को भी वाज़िया करते हैं। तो तशरीह जो पैराग्राफ के अंदर है वो कुछ यूँ है कि अल्लामा इकबाल इन इशार में फितरत की खूबसूरती को सिर्फ़ एक मंज़र के तौर पर बयान नहीं करते, बल्कि इसे एक बेदार कौम और ज़िंदा दिल मिल्लत की अलामत भी बनाते हैं। पहले मिसरा, पानी तेरे चश्मों का तड़पता हुआ सीमाब में शायर कुदरती चश्मों के पानी को पारे सीमाब से तशबीह देते हैं जो कि मुसलसल चमक हरकत में रहता है। ये तड़प और हरकत इस बात की अलामत भी है हमारे लिए हो सकती है कि कौमों की ज़िंदगी में सुकून नहीं बल्कि मुतहरिक और तहर्रुक, जोश और बेदारी होना ज़रूरी है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने बारहा बार कुदरत की निशानियों की तरफ तवज्जो दिलाई है। इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्दी वख्तिलाफ़िल लैली वन नहारि लायातिल लिउलिल अलबाब, यानी बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक, दिन और रात की गर्दिश में अक्लमंदों के लिए निशानियाँ हैं। इससे साबित होता है कि कुदरत के मनाजिर को सिर्फ देखने की चीज़ नहीं बल्कि सोचने, समझने और सबक हासिल करने की चीज़ बनाया गया है। और इकबाल भी यही पैगाम देते हैं। दूसरे मिसरा में है कि मुर्गान सहर तेरी फ़िज़ाओं में है बेताब में इकबाल सुबह के परिंदों की बेताबी को बयान करते हैं, जो इस बात की अलामत है कि फितरत की हर शय ज़िक्र इलाही, बेदारी और मकसद हयात की तरफ इशारा कर रही है। सुबह के वक्त परिंदों का चहचहाना कुरान की एक और आयत की तरफ इशारा करता है और कुरान की जो आयत है वो कुछ यूँ है। यहाँ पर बयान किया गया है कि वलहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्लहु कानितून, सूरत रूम, यानी आसमानों और ज़मीन में जो भी हैं सब उसी के ताबे फरमान हैं। इसी तरह एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कायनात का हर ज़रा अपने रब की तस्बीह कर रहा है, तुम उसे समझ नहीं सकते। इकबाल का ये कलाम हमें याद दिलाता है कि जैसे कुदरत की हर शय बेताब है अपने रब के ज़िक्र में, ऐसे ही एक मोमिन को भी गफलत से निकल कर बेदारी की राह अपनानी चाहिए। फितरत की हरकत, सुबह की रूहानियत और परिंदों की बेताबी हमें जहनी, रूहानी और कौमी बेदारी की दावत देती है। इकबाल दरअसल खुद ही का
تصور ان اشعار میں بھی پیش کرتے ہیں کہ جیسے پانی میں حرکت ہو، جیسے پرندے صبح چہچہاتے ہوں، ایسے ہی ایک مومن کے اندر بھی حرکت، تڑپ اور بیداری ہونی چاہیے۔ وہ امت مسلمہ کو غفلت سے جگانے اور فطرت سے سبق دینے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ان اشعار کی روشنی میں ہمیں یہ سبق بھی ملتا ہے کہ فطرت کی ہر شے ہمیں سبق دیتی ہے۔ قرآن و حدیث فطرت کو اللہ کی نشانی قرار دیتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ سچی قوم، زندہ دل انسان وہی ہے جو حرکت، تڑپ اور شعور سے جیتا ہے۔ علامہ اقبال کے کلام میں فطرت، عشق، خودی اور بیداری آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں جو کچھ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، اور وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ یعنی کائنات کی ہر چیز تسبیح میں مصروف ہے، لیکن ہم انسان اس کو محسوس نہیں کرتے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اسی جذبے کو اجاگر کرتے ہیں کہ اگر ہم فطرت کو دل سے دیکھیں تو وہ ہمیں خدا کی قربت کا پیغام دیتی ہے۔ اے وادی لولاب، یہ پکار محبت، عقیدت اور فطرت کی عظمت کا اعلان ہے۔ اقبال وادی لولاب کو محض ایک قدرتی مقام کے طور پر نہیں بلکہ ایک روحانی تجربے کے مقام کے طور پر پیش کرتے ہیں، جہاں انسان اپنے باطن کی روشنی تلاش کر سکتا ہے۔ نمبر 2 ہے، گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب۔ اے وادی لولاب، تشریح اس کی کچھ یوں ہے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ امت مسلمہ کے زوال کی ایک اہم وجہ کی طرف نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ممبر و محراب یعنی مسجد کا نظام چلانے والا صاحب ہنگامہ نہ ہو، یعنی ایسا شخص نہ ہو جو جذبہ ایمانی، غیرت، قیادت اور اصلاحی جرت رکھتا ہو، تو دین ایک مردہ رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ وہ دین جو ایک زندہ اور ہر کی قوت تھی، محض خواب یا موت کے مانند بن جاتی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دین محض عبادات کا مجموعہ نہیں بلکہ ایک مکمل نظام حیات ہے جسے زندہ، باشعور اور حرارت ایمانی سے بھرپور بندہ مومن ہی زندہ رکھ سکتا ہے۔ اگر مسجد کا امام یا خطیب قوم کی روحانی اور اخلاقی قیادت نہ کرے، اگر وہ دین کو سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر لاگو کرنے کا داعی نہ ہو، تو دین بے اثر اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اقبال کا یہ تصور قرآن کے اس بیان کی تفسیر معلوم ہوتا ہے۔ صاحب ہنگامہ کون؟ یہ وہ شخص ہے جو جذبہ عمل رکھتا ہو، جو وقت کے چیلنجز کا سامنا کر سکے، جو قوم کو بیدار کرے، جس کے دل میں حرارت ایمانی، فہم قرآن، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درد امت ہو۔ اگر ممبر و محراب میں بیٹھنے والے صرف قصے سنانے والے واعظ ہوں جو امت کی حالت زار پر خاموش رہیں، ظالم حکمرانوں سے نہ ٹکرائیں اور دین کو صرف چند فقہی مسائل تک محدود کر دیں، تو ایسا دین مردہ ہے۔ دین خواب ہے یا موت کیسے بن جاتا ہے جب دین کا اصل پیغام یعنی عدل و انصاف، توحید و رسالت کی حقیقی معرفت، جہاد بالنفس، جہاد بالمال اور جہاد بالقول، سچائی، قربانی، اتحاد اور فلاح مسجد کے اندر دفن ہو جائے، تو دین محض الفاظ اور رسموں کا مجموعہ بن جاتا ہے۔ پھر نمازیں ہوتی ہیں، خطبے ہوتے ہیں، مگر معاشرہ ظلم سے بھرا ہوتا ہے، دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا، کردار کمزور اور ایمان سطحی ہوتا ہے، جیسے قرآن میں منافقوں کے بارے میں آیا ہے، یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 11 ہے۔ یہ اپنی زبان سے وہ کچھ کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتا۔ اقبال کی تڑپ، اقبال چاہتے ہیں کہ دین زندگی کی قوت بنے، نہ کہ قبرستان کا سکوت۔ ممبر پر وہ شخص بیٹھے جو امت کی نبض پہ ہاتھ رکھے، جو ظلم کے خلاف آواز بلند کرے، جو امت کو جہادی، فکری، روحانی اور سماجی کی طرف بلائے۔ اس لیے وہ بار بار اے وادی لولاب کہہ کر فطرت کی بیدار قوتوں کو پکار امت کو جگانے کی کوشش کرتے ہیں۔ علامہ اقبال کا مقصد یہ اشعار صرف شاعری نہیں بلکہ امت مسلمہ کے روحانی زوال کا نوحہ بیان اور ساتھ ہی ایک انقلابی دعوت بھی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا دین زندہ ہو، تمہیں ممبر و محراب کو زندہ کرنا ہوگا، تمہیں صاحب ہنگامہ بننا ہوگا، یعنی وہ بندہ جو خود سے لبریز، سچ بولنے والا، ظلم کے خلاف علم بلند کرنے والا ہو۔ اقبال کی شاعری محض الفاظ کی آرائش نہیں بلکہ امت کی بیداری کا الارم ہے۔ ان اشعار میں وہ ممبر و محراب کے کردار کو جھنجھوڑتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر مذہبی قیادت بیدار نہ ہوئی تو دین مردہ ہو جائے گا اور مومن خوابیدہ۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورۃ الرعد۔ یقیناً اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں ہے، امام رائی و مسئول عن رعیتہ، امام رہنما نگہبان ہے اور وہ اپنی رعایا کے بارے میں جواب دہ بھی ہے۔ اقبال کے خیال میں اگر ممبر و محراب سے ایسی قیادت نہ ابھری جو امت کو جگائے، تو وہ دین جو پیغمبر نے میدان جنگ میں بھی زندہ رکھا، وہ مسجد کی چار دیواری میں سو جائے گا۔ آخر میں وادی لولاب کہہ کر شاعر دوبارہ فطرت سے خطاب کرتا ہے، کیونکہ وہ فطرت کی پاکیزگی، حرارت اور بیداری کو انسانوں کے لیے مثالی سمجھتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ وادی لولاب کی طرح امت میں بھی زندگی، بیداری اور حرارت واپس آئے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال ایک گہری فکری اور روحانی المیے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر ممبر و محراب یعنی دینی ادارے، مساجد اور مذہبی قیادت
قیادت صرف رسمی عبادات تک محدود ہو جائیں اور ان کے پاس صاحب ہنگامہ یعنی جذبہ قیادت، جوشی عمل، شعور، حکمت اور انقلابی بصیرت نہ ہو تو ایسا دین مردہ ہو جاتا ہے۔ اقبال کے نزدیک دین اسلام محض نفل و سنت، روزہ و حج کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے جو فرد اور معاشرے دونوں کو بیدار کرتا ہے، انہیں انصاف، علم، قوت، قربانی، جہاد اور فلاح کی راہ دکھاتا ہے۔ لیکن جب مسجد کے ممبر سے صرف روایت خطبے اور بے جان تقاریر سننے کو ملے، جب دینی رہنما صرف رسوم و رواج کے محافظ بن جائے تو دین اپنی اصلی روح کھو بیٹھتا ہے۔ قرآنی حوالہ ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، یعنی اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور روشن کتاب آئی ہے جو لوگوں کو سلامتی کی راہوں کی طرف ہدایت دیتی ہے۔ اگر دین میں یہ ہدایت، یہ نور، یہ قیادت نہ ہو تو بندہ مومن کے لیے یہ دین نہ زندگی بخشتا ہے اور نہ مقصد، بلکہ وہ موت یا خواب بن جاتا ہے، یعنی یا تو مکمل مردہ حالت یا بے شعور خواب کی مانند۔ تو یہاں پر حدیث شریف ہے اور حدیث شریف میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ خیر الناس انفعهم للناس، کہ تم سے زیادہ بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو سب سے زیادہ نفع دے۔ حدیث بھی واضح کرتی ہے کہ دین کا مقصد محض ذاتی نجات نہیں بلکہ معاشرے کی اصلاح ہے، مگر مذہبی قیادت عوام کے نفع، عدل اور فلاح کا ذریعہ نہ بنے تو وہ دین حقیقی نہیں رہتا۔ اے وادی لولاب کیوں مخاطب؟ اقبال فطرت سے خطاب کر کے اصل روح دین کو تلاش کرتے ہیں۔ وادی لولاب یہاں فطرت کی پاکیزگی، زندگی کی حرارت، بیداری اور سکون کی علامت ہے۔ شاعر اس وادی کو مخاطب کر کے گویا امت مسلمہ کو جھنجھوڑتے ہیں کہ اے فطرت کی زندہ وادی، دیکھ انسان کس خواب غفلت میں پڑا ہے، اس کے ممبر و محراب مردہ ہو چکے ہیں، دین صرف رسومات کا نام رہ گیا ہے، ہمیں تیری بےتاب فضاؤں، چشموں کے سیما اور صبح کے پرندوں کی طرح زندگی، حرارت، بیداری اور حرارتی مانی چاہیے۔ اقبالی نشان میں امت مسلمہ کے زوال کا درد چھپا ہے، وہ ہمیں جگاتے ہیں کہ دین کو زندہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ ممبر و محراب میں وہ صاحب ہنگامہ موجود ہو جو قوم کی روح میں حرارت پھونکے، اسے جمود سے نکالے اور دین کو زندگی کے ہر میدان میں نافذ کرے۔ بصورت دیگر دین ایک بے جان رسم اور بندہ مومن ایک خواب زندہ انسان بن کر رہ جائے گا۔ شعر نمبر 3 ہے ساز پہ موقوف نوا ہائی جگر سوز، ڈھیلے ہو گر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اے وادی لولاب، یہ شعر علامہ اقبال کی فکری شاعری کا ایک اہم نقطہ ہے۔ اس شعر میں اقبال ایک بار پھر امت مسلمہ کے روحانی زوال اور باطنی کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہیں، مگر اس بار وہ ایک فنکارانہ اور موسیقیاتی استعارے کے ذریعے اپنا پیغام دیتے ہیں۔ ساز پہ موقوف نوا ہائی جگر سوز، ڈھیلے ہو اگر تار تو بیکار ہے مضراب۔ اے وادی لولاب، تو تشریح اس کی کچھ یوں ہے کہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ اس شعر میں ساز، میوزیکل انسٹرومنٹ اور مضراب وہ آلہ جو ساز کے تار کو چھیڑتا ہے کو بطور استعارہ استعمال کرتے ہیں۔ نوا ہائی جگر سوز یعنی دل کو چیر دینے والی آوازیں صرف مضراب کے چھیڑنے سے نہیں نکلتی بلکہ تاروں کی مضبوطی اور تناؤ پر بھی منحصر ہوتی ہیں۔ اگر تار ڈھیلے ہوں تو چاہے چیمپئن فنکار ہو وہ کچھ نہیں بجا سکتا۔ ساز امت مسلمہ کا اجتماعی وجود ہے، تار افراد امت کے دل و کردار ہیں اور مضراب دینی تعلیمات، واعظ، خطبے یا اصلاحی کوششیں۔ اقبال کا کہنا ہے کہ اگر افراد امت تار اندر سے کمزور، بے جذبہ، سستی و غفلت میں ہوں تو چاہے جتنے واعظ ہوں، جتنے دینی جلسے ہوں، جتنی تقریریں ہوں، مضراب سب بیکار ہیں۔ قرآنی حوالہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، سورۃ الرعد میں ہے کہ بے شک اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے۔ یہ آیت اقبال کے بیان کی بنیاد ہے۔ اللہ کا نظام ایسا ہے کہ تبدیلی اندر سے شروع ہوتی ہے۔ اگر دل، نیت، کردار اور ایمان میں قوت نہ ہو تو بیرونی ذرائع خطبے، تدریس، اصلاح بے اثر ہو جاتے ہیں۔ احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں حدیث نبوی کا ترجمہ ہے، جان لو جسم ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو پورا جسم درست ہو جاتا ہے، اگر وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، اور وہ دل ہے۔ یعنی دل اگر کمزور اور غفلت میں ہو تو دین کے سارے ادارے، مدارس، مساجد، خطبے بے جان ہو جاتے ہیں۔ عمل کی شرائط، وہ علم نفع نہیں دیتا جس کے ساتھ عمل نہ ہو۔ اقبال یہی بات کر رہے ہیں، صرف ظاہری کوششوں، وائز اور علم اور اصلاحی مہمات اس وقت تک بے اثر رہتی ہیں جب تک امت کے دلوں میں ایمان، تقویٰ، عمل اور جوش، قربانی نہ ہو۔ اے وادی لولاب، فطرت کی طرف رجوع۔ اس مصرے میں اقبال پھر سے وادی لولاب کو ایک مخاطب کرتے ہیں کیونکہ وہ فطرت کی مثال کے ذریعے انسان کو جگاتے ہیں۔ فطرت میں کوئی دکھاوا نہیں، سب کچھ اصل اور زندہ ہے۔ فطرت کے تار کبھی ڈھیلے نہیں ہوتے، ہر پرندہ، ہر ندی، ہر ہوا خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ اقبال چاہتے ہیں کہ امت مسلمہ بھی ایسی بیداری، سچائی اور باطنی استقامت اختیار کرے۔ اقبال کے نشان میں بہت سی گہرائی اور درس چھپا ہے۔ ظاہر پرستی سے نکل کر باطن کی اصلاح کی جائے، صرف خطبے، نعرے، اصلاحی کوششیں کافی نہیں۔ اصل طاقت دل کی سچائی، کردار کی مضبوطی اور ایمان گرامی ہے۔ امت کی بیداری کا راز اسی تار کی مضبوطی میں ہے۔ علامہ اقبال یہاں روحانی زندگی کا ایک لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں۔ ساز انسان کا جسم ہے، تار دل اور روح ہے، اور مضراب وہ ذکر، عبادت، نماز یا وائز ہے جو انسان کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر دل خشوع و خضوع سے خالی ہو، اگر روح مردہ ہو چکی ہو تو پھر نہ نماز اثر کرتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت، نہ خطبہ۔ اس لیے اقبال کہتے ہیں کہ اصل چیز دل کی بیداری اور تزکیہ نفس ہے۔
तो यहाँ पर जो हदीस है उसका जो तर्जुमा है वो कुछ इस तरीके से, अल्लाह तुम्हारे चेहरों और जिस्मों को नहीं देखता, वो तुम्हारे दिलों और अमाल को देखता है। तशरीह नंबर जो 2 है, इनकलाबी और इज्तिमाई पहलू इसका हम देखना चाहते हैं। क्या बनता है कि ये शेर उम्मती मुसलमान की इज्तिमाई कमज़ोरी को वाज़ेह करता है। अगर अफराद उम्मत तार, बेशऊर, बेअमल और दुनिया परस्त हो चुके हों तो क़यादत मिज़राब कितनी भी मुखलिस हो, कुछ हासिल नहीं होगा। तो यहाँ पर शायर कह रहा है कि इसलिए इस्लामी इनकलाब सिर्फ क़यादत के नारे से नहीं आता, बल्कि हर फ़र्द को अपने अमल को होना पड़ता है। वतासिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू आल इमरान, और सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका ना डालो। ये आयत हमें बताती है कि जब दिल मजबूत हों, अफराद मुत्तहिद हों, तभी दीन का हकीकी असर ज़ाहिर होता है। इखलास की गैर मौजूदगी, कई लोग ज़ाहिरी इबादत तो करते हैं, कुरान भी पढ़ते हैं, खुतबे भी सुनते हैं, मगर दिल से गाफिल हो जाते हैं। तो इकबाल का पैगाम है, ज़ाहिरी इबादत तभी असर डालती हैं जब दिल इसमें शामिल होगा। फिर एक कुरानी हवाला है जो कि कुछ इस तरीके से है कि फ़वैलुल लिल मुसल्लीन लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अलमाऊन तर्जमा है, तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल है। आयत इन बात को ज़ाहिर करती है कि सिर्फ नमाज पढ़ लेना काफ़ी नहीं, दिल की खालिस होना भी ज़रूरी ना था। अगर तो शरीक सफ़र तो कुछ ना सही, ये कारवां तो किसी हाल में लुटा ना सही। यानी अगर दिल में ईमान की सच्चाई ना हो तो दीनी जद्दोजहद भी बेरूह हो जाती है। ज़बान से कह भी दिया ला इलाह तो क्या हासिल, दिलों ने कहा मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये बिल्कुल उसी तसव्वुर की तायद करता है कि तार या दिल ढीले हों तो मिज़राब ज़िक्र और इबादत बेकार हैं। तो इसका खुलासा नतीजे के तौर पर यूँ है कि इकबाल का ये शेर फ़र्द और उम्मत को बातनी इस्लाह, किरदार की मजबूती और रूहानी बेदारी की तरफ बुलाता है। दिन का निज़ाम ज़ाहिरी शक्लों पर नहीं, बल्कि दिलों की पाकीज़गी, नीयत के खलूस और इखलासी अमल पर भी चलता है। अगर दिल के तार ढीले हो, यानी कि दिल ढीले तार की तरह मुर्दा या कमज़ोर हों, तो कुरान की तिलावत, नमाज, खुतबे और नारे सब बेअसर हो जाते हैं। शेर नंबर 4 की तरफ चलते हैं। मुल्ला की नज़र नूर फ़रिश्त से है खाली, बेसोस है मैखाना सूफ़ी की मैनाब ए वादी लोलाब। तशरीह है, इन इशार में अल्लामा इकबाल मुल्ला और सूफ़ी के मौजूदा किरदार पर तनकीदी नज़र डाल रहे हैं और रूहानियत की असली रूह को तलाश करते नज़र आते हैं। पहले मिसरा में वो कहते हैं कि मुल्ला की नज़र नूर फ़रिश्त से है खाली, यानी आजकल का आम मजहबी पेशवा मुल्ला बसीरत और इल्हामी रोशनी से महरूम है। उसकी नज़र में वो रोशनी, वो हिकमत रूहानी बेनाई नहीं रही जो इंसान को हकीकत तक पहुंचाने वाली होती है। नूर फ़रिश्त दरअसल अल्लाह ताला की तरफ से मिलने वाली रोशनी है जो ईमान, इल्म और हिकमत की रोशनी है। मुल्ला रस्मी और सतही इल्म का माहिर तो है, मगर बातनी इल्म और रूहानी गहराई से बिल्कुल ही महरूम है। तो यहाँ पर दूसरा मिसरा जो है उसमें फरमाया गया है कि बेसोज है मैखाने सूफ़ी की मैनाब, यानी सूफ़ी के यहाँ अब बेसोज हो चुकी है मैनाब। खालिस शराब से मुराद सूफिया की खालिस रूहानियत, मोहब्बत इलाही, फ़क्र और सोज़ो गदास था, मगर अब सूफ़ी का खानकाही निज़ाम रस्म और रिवाज, ज़ाहिरी विरद वज़ाइफ और दुकानदारी का मरकज़ बन चुका है। इसमें वो हरारत, वो इश्क और वो सदाकत बाकी नहीं रही। अब ना वो दिलसोज है, ना दिलगीर। और आखिर में शायर वादी लोलाब को मुखातिब करता है, ए वादी लोलाब, ये कश्मीर की खूबसूरत वादी है, मगर यहाँ उसका जिक्र अलामती तौर पर किया गया है। इकबाल यहाँ इसका जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि इस वादी को शायद मोहब्बत, कुदरत और रूहानियत की अलामत करार दिया गया है, इसलिए वो इसका यहाँ पर इजहार करते हैं और रूहानियत की अलामत के तौर पर इसको याद करते हुए नजर आते हैं। और इस पाकीज़ा फितरत की जगह को मौजूदा मुल्ला और सूफ़ी की दुनियावी और खोखली जो रस्में हैं और खोखले जो दिखावे और खोखली रूहानियत से जुदा करके एक पुकार की सूरत में यहाँ पर बयान करते हुए हमें नज़र आते हैं। तो उसको याद करते हैं और कहते हैं कि ए पाक वादी, देख ले आज के ज़माने में किस तरह असल रूहानियत ख़त्म हो गई है। हवाला है सूरत नूर का, अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्दी मसलु नूरिही कमिशकातिन फबीहा मिस्बाहुन। अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। यहाँ नूर असल इलाही रोशनी है जो बसीरत अता करती है। वही नूर फ़रसत है जिसकी मुल्ला की नज़र में कमी की शिकायत इकबाल कर रहे हैं। तो सूरतुल ज़म्र में है, कुल हल यस्तविल लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, यानी इल्म और बे इल्म बराबर नहीं हो सकते। मगर यहाँ पर जो असल बात है वो इल्म से मैं मुराद वो मार्फत वाला इल्म है, ना कि सिर्फ ज़ाहिरी दिखावा और ज़ाहिरी इल्म है, जो कि आज की मुल्लाओं में हमें दिखने को नहीं मिलता। और यहाँ पर वो मुल्लाओं की भी नसीहत कर रहे हैं और उनको सही रास्ते पर चलने की तलकीन कर रहे हैं। आयत का तर्जुमा है कि मोमिन की फरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह के नूर से देखता है। ये वही नूर फ़रसत है जिसका जिक्र इकबाल कर रहे हैं, वो जो मोमिन और हकीकी आलम की आंखों में होता है, मगर मुल्ला इससे खाली है। हदीस नंबर 2 है, अल इल्मी उलमान अल्म फ़िल क़ल्बि फ़ज़ाकुल इल्मिन नाफ़िया व अल लिसानी फ़ज़ाका हज्जतुल्लाहि अला इब्न आदम।
علم دو طرح کا ہے، ایک دل میں اترنے والا علم، یعنی کہ جو دل میں اتر جاتا ہے، کسی سے علم حاصل کریں اور وہ دل میں گھر کر جائے، وہ علم دوسرا وہ علم نافع ہے، اور دوسرا زبان پر رہنے والا، وہ جو صرف حجت ہے۔ یہی اقبال جو ہے وہ فرق یہاں پر ظاہر کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں کہ ملہ کے پاس صرف لسان علم رہ گیا ہے، صرف باتوں کا علم رہ گیا ہے، دل کا نور اور سوز ایمان باقی نہیں۔ علامہ اقبال ان اشعار میں مذہب کے ظاہری ڈھانچے اور باطنی حقیقت کے درمیان فرق کرتے ہیں۔ تنقید کرتے ہیں کہ موجودہ زمانے کے ملا اور صوفی میں وہ روحانی حرارت، نورانی فراست اور اخلاص نہیں رہا جو پہلے بزرگوں کا وصف تھا۔ آج کا مذہبی طبقہ یا تو سطح علم میں الجھا ہوا نظر آتا ہے یا رسمی خانقاہی رسموں میں۔ اقبال کی نظر میں اصل دین وہ ہے جو نور الہی سے بھرپور، باطن سے روشن اور سوز عشق سے معمور ہو۔ شعری تشریح کی مزید گہرائی کی طرف چلتے ہیں۔ ملا کی نظر نور فرست ہے خالی، یہ مصرع علامہ اقبال کے اس شدید روحانی اور فکری احتجاج کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں جمود زدہ مذہبی طبقے سے ہے۔ وہ ملا کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر دیکھتے ہیں جو ظاہری علم، فتویٰ بازی اور رسومات میں الجھ چکا ہے، مگر دل کی بینائی، بصیرت روحانی اور نور الہی سے بالکل ہی محروم ہو چکا ہے۔ یہاں پر وہ ملا کے بارے میں مزید بتاتے ہیں کہ نور فرست سے مراد یعنی کہ الہی بصیرت، ربی حکمت، ربانی نور جو انسان کو حق و باطل میں فرق کی تمیز کرتا ہے، یہی وہ نور ہے جس کا ذکر قرآن اور حدیث میں بارہا بار آیا ہے۔ وَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ سورۃ الحج۔ یہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں، یعنی کہ انسان کی جو آنکھیں وہ اندھی نہیں ہوتی ہیں بلکہ جو دل ہیں وہ روشن سے بالکل تاریک ہو چکے ہوتے ہیں، یعنی ملا کی آنکھ کھلی ہے مگر دل اندھا ہے۔ یہی علامہ کی شکایت ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو تو کھلا رکھا ہوا ہے لیکن دل اس کا علم سے محروم ہے۔ بے سوز ہے میخانہ صوفی کی میناب۔ یہ مصرع اقبال کی اس گہری مایوسی کا اظہار ہے جو کہ ہمیں پچھلے اپنے مصروں میں نظر آتا ہے، جو صوفیہ کے موجودہ خانقاہی نظام سے، ان کے پچھلے جو صوفیہ تھے وہ اچھا نظام چلاتے تھے، اور میناب ایک تشبیہ ہے عشق حقیقی کی، سوز و گداز کی، فنا فی اللہ کی کیفیت۔ سوز کا مطلب ہے دل کی آگ بجھ چکی ہے، صرف ظاہری ورد اور وظائف رہ گئے ہیں، عشق و معرفت کی وہ گرمی باقی نہیں رہی۔ اقبال کے نزدیک صوفی وہ ہوتا ہے جو انا کو مٹا کر فخر اختیار کرتا ہے، مگر اب صوفی بھی دنیاوی شہرت، چلہ کشی کی رسم اور مریدوں کی تعداد کا غلام بن چکا ہے، جیسے کہ اقبال خود فرماتے ہیں، نہیں ہے نا امید اقبال اپنے کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو یہ تو مٹی بڑی سرخیز ہے ساخی۔ یعنی صوفی کا دل اگر پھر سے سوز عشق الہی سے زندہ ہو جائے تو وہی ایک خانقاہ ایک انقلاب پیدا کر سکتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں وہ گھر کر سکتی ہے، اور جو علم تھا جو کہ اب ختم ہوتا جا رہا ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو سکتا ہے۔ تاریخی اور فکری تناظر، برصغیر کا مذہبی تناظر۔ اگر ہم برصغیر کے حوالے سے بات کریں تو یہاں پر اقبال کے زمانے میں کئی مذہبی رہنما و آبادیاتی نظام کے تحت ساتھ مفاہمت اختیار کر چکے تھے، اور وہ اپنے مذہب کے ساتھ بہت زیادہ محبت بھی کرتے تھے، اور خانقاہوں میں اصلاحی باطن کی بجائے نیاز پر زور تھا۔ اقبال نے ایسے وقت میں اشعار لکھی جب اسلام کی روح رسم و رواج کے نیچے دب چکی تھی۔ اقبال کا مقصد قرآنی دین کی طرف رجوع، اصلی صوفی عزم جس میں حرکت، خدمت خلق اور قرب الہی و باطن کی تطہیر اور ملت کی بیداری، تصوف اور سوز کا اقبال کا نظریہ۔ اقبال کے مطابق تصوف وہی مفید ہے جو عمل پر ابھارے، بندگی کی بجائے خودی کو جگائے، انسان کو اللہ سے جڑنے والا ذریعہ بنائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے، بتا تیری رضا کیا ہے۔ علامہ اقبال کے دیگر اشعار بطور حوالہ، تو یہاں پر جو دیگر اشعار ہیں جو کہ میں نے آپ لوگوں کے لیے یہاں پر بتائے ہیں، فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری، مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد، یعنی دین کے عالم کی قدر اپنی جگہ مگر اصل مقصد دل کے کھلنے والی راہ پر ہے۔ کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ احادیث کی مزید وضاحت سے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں، علم میں نہیں دل کے حال میں ہے، یعنی اگر دل میں نور، اخلاص اور خدا کا خوف نہ ہو تو علم بیکار ہے۔ جیسے کہ اقبال ملا کی آنکھ سے نور کے فقدان کی شکایت کرتے ہیں، ان اللہ لا ینظر الی صورکم واموالکم ولکن ینظر الی قلوبکم واعمالکم۔ اللہ تمہارے چہروں اور مال کو نہیں بلکہ تمہارے دلوں اور عملوں کو دیکھتا ہے۔ میں اقبال کی ایک ایسی پکار ہے جو کہ ایسی پکار وہ دیتے ہیں جو صرف ادب نہیں، اصلاح امت کی تحریک ہے۔ ان کے نزدیک دین کی اصلاح جو اصل روحانی بصیرت ہے وہ صرف ظاہری علم سے نہیں آتی، صوفی کی میں اگر عشق حقیقی سے خالی ہے تو ایک بے رسم یا بے سوز رسم ہے۔ دین کو صرف مسجد اور خانقاہ تک محدود کر دینا روح محمدی کے خلاف ہے۔
نمبر 5 کی طرف چلتے ہیں۔ بیدار ہوں دل جس کی فقان سحری سے، اس قوم میں مدت سے وہ درویش ہے نایاب، اے وادی لولاب۔ تو ان اشعار میں علامہ محمد اقبال ایک ایسے درویش کی کمی پر نوحہ کرتے ہیں جس کی صبح کی دعا، گریہ وزاری اور فریاد پوری قوم کے دلوں کو جگانے کی طاقت رکھتی ہو۔ فقان سحری یعنی وہ درد بھری پکار جو سحر کے وقت اللہ سے کی جاتی ہے، جو خالص ہو، اخلاص سے بھرپور ہو اور صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کی اصلاح، ملت کی بیداری اور انسانیت کی نجات کے لیے ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایسا درویش جو اللہ سے راز و نیاز کی وہ گفتگو کرے جس سے قوم کے دل جاگ اٹھیں، اب بہت نایاب ہو چکا ہے، یعنی کہ بالکل ہی کم ہو چکا ہے۔ قوم دنیاوی خوابوں میں مدہوش ہے اور روحانی پیشوا بھی، یا تو دنیا دار بن چکے ہیں یا خود غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ آخر میں وادی لولاب کو مخاطب کر کے علامہ اقبال ایک بار پھر فطرت، پاکیزگی اور اصل روحانی ماحول کو یاد کرتے ہیں۔ تو ضروریات میں ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ھم یستغفرون، وہ رات کا تھوڑا سا حصہ ہی سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ وہ فجر کا وقت اور دعا کی تاثیر ہے جسے اقبال فقان سحری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اگر ہم حدیث مبارکہ کے حوالے سے دیکھیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون الرعب من العبد فی جوف اللیل الآخر فإن استطعت ان تکون ممن یذکر اللہ فی تلک الساعۃ فکن۔ رات کے آخری حصے میں اللہ کے بندے جو ہیں سب سے قریب ہوتے ہیں، اگر تم اس وقت اللہ کو یاد کرنے والے بن سکتے ہو تو ضرور بنو۔ یہی وہ قرب الہی کا وقت ہوتا ہے جس کا ذکر اقبال نے فقان سحری کے ذریعے کیا ہے، اور اقبال کی دیگر اشعار سے ربط۔ تو اقبال کی جو شاعری ہے، اقبال نے خود فرمایا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، پھرتے ہیں زمانے میں خدا بندہ کوئی کوئی، بھی یہ حقیقت منتظر نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ یہ اشعار بھی اسی روحانی شخصیت کی انتظار کی پکار ہیں، وہ درویش جو قوم کی مردہ دلوں میں بیداری کی آگ لگا دے۔ یہ اشعار علامہ اقبال کے اس عظیم درد کی عکاسی کرتے ہیں کہ قوم کی روحانی قیادت کردار اور اخلاص سے خالی ہو چکی ہے۔ اب درویش کامل جو راتوں کو رو کر سحر میں فریاد کر کے قوم کے لیے دعا کرے ناپید ہو چکا ہے۔ اے وادی لولاب، یہ صرف ایک مقام نہیں، ایک روحانی خواہش ہے۔ کاش پھر کوئی ایسا درویش اٹھے، کاش کوئی مرد کلندر پھر ظاہر و جروح کو جھنجھوڑے اور امت کو جگائے۔ ان اشعار میں علامہ اقبال ایک عظیم روحانی حقیقت بیان کر رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وہ درویش، وہ مرد حق جو رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر اللہ کے حضور روتا، تڑپتا اور فغان کرتا تھا، جس کی سحرگاہی دعاؤں سے امت کے دل بیدار ہو جاتے تھے، اب قوم میں مدتوں سے نایاب ہو چکا۔ فقان سحری یہ ایک نہایت بامعنی علامت ہے جو اس بندے کی حالت کو بیان کرتی ہے جو اللہ کے عشق میں، قوم کے غم میں اور انسانیت کی فلاح کے لیے فجر سے پہلے اٹھ کر روتا ہے، دعا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ اس کی آہ میں اثر ہوتا ہے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ قوم کے مقدر کی تبدیلی کے لیے بھی روتا ہے۔ اقبال اس درویش کے فقدان پر تڑپتے ہیں کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ایسے مردان حق کی قوموں کو زندہ کرتے ہیں، بیدار کرتے ہیں اور دنیا میں انقلاب لاتے ہیں۔ اب جب کہ وہ درویش نایاب ہو چکے ہیں، قوم غفلت، غلامی اور زوال میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اے وادی لولاب، یہ کشمیر کی ایک حسین وادی ہے، مگر یہاں علامہ اقبال اس کو علامتی انداز میں استعمال کرتے ہیں جیسے ایک پاکیزہ مقام، ایک روحانی فضا، ایک گواہ کے طور پر وہ اسے مخاطب کر کے گویا کائنات سے سوال کر رہے ہیں کہ اے وادی لولاب، تو خوبصورت ہے لیکن آج کل کے انسانوں کے دل بالکل یعنی کہ بالکل خراب ہو چکے ہیں۔ کہاں ہے وہ سحر خیز درویش، کہاں کیے وہ عاشق صادق۔ یہاں پر ترجمہ ہے کہ وہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ہی سوتے تھے اور سحر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے تھے۔ یہ آیت فقان سحری کے عین مفہوم کو بیان کرتی ہے۔ اقبال کا درویش بھی وہی بندہ مومن ہے جو راتوں کو اللہ کے حضور فریاد کرتا ہے۔ سورۃ السجدہ میں ہے، جو کہ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ وہ اپنے بستروں سے الگ رہتے ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے خرید کرتے ہیں۔ تو یہی سحر خیز لوگ ہوتے ہیں جو قوم کا درد رکھتے ہیں، قوم کے درد کو سمجھتے ہیں، اور اقبال کے نزدیک یہی روحانی قیادت اب ناپید ہے، کم ہو چکی ہے، بالکل ختم ہو چکی ہے۔ تو سورۃ الفرقان جو ہے اس کی آیات کچھ ہیں کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر رات آخری تہائی حصے میں آسمانی دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے کہ میں قبول کروں، کون ہے جو مغفرت مانگے کہ میں بخشش دے دوں۔ یہی وہ وقت ہے جب فقان سحری کی تاثیر سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ حدیث ہے، افضل الصلاۃ بعد الفریضات صلاۃ اللیل، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد، رات کی نماز ہے۔ تو یہاں پر حضور پاک نے بھی بار بار فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سے ایک عبادت تہجد کی نماز ہے، کہ اگر آپ اس میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو قبول فرماتے ہیں۔ اقبالی فکر کے حوالے سے تفسیر اقبال کے نزدیک روحانی درویش وہ ہے
خودی کو بلند کرتا ہے، جو قلب سلیم رکھتا ہے، جو مرد مومن ہوتا ہے، جو روحانی بیداری پیدا کرتا ہے، نہ کہ قوم کو مزید غفلت میں ڈالتا ہے۔ وہی درویش کہن جامہ ہے اقبال کا، خضر وقت ہے خلیفۃ اللہ ہے۔ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اقبال کا تصور درویش صرف فقیر یا گوشہ نشین صوفی نہیں، بلکہ ایک متحرک، باشعور اور بیدار انسان ہے، جو دنیا میں اللہ کا پیغام اور عدل پھیلاتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ اقبال ان اشعار میں اس روحانی خلا کو بیان کرتے ہیں جو آج کی امت میں پھیل چکا ہے۔ وہ اس درویش کو یاد کرتے ہیں جو سحر کے وقت اللہ سے رو کر دعا کرتا تھا، جس کی دعا میں وہ تاثیر تھی کہ قوم میں دل بیدار ہو جائیں، جو اخلاص، عشق اور فکر کا مجسمہ ہوتا تھا۔ مگر اقبال کے زمانے میں اور آج بھی وہ درویش نایاب ہو چکا ہے۔ وادی الولاب یہ پکار صرف ایک جغرافیائی تو آخر میں اسی نظم کا خلاصہ میں کروانے لگی ہوں کہ اقبال کی نظم وادی الولاب میں شاعر فطرت کی تر و تازگی اور روحانی بالیدگی کو دیکھ کر امت مسلمہ کی زبوں حالی پر افسوس کا اظہار کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وادی الولاب کے چشموں میں تڑپ اور پرندوں میں صبح کے وقت جو بےتابی ہے وہ مسلمانوں کے دلوں سے غائب ہو چکی ہے۔ اگر منبر و محراب کے ذمہ دار افراد میں قیادت، بصیرت اور جوش نہ ہو تو دین محض ایک خواب یا بے اثر رسم رہ جاتا ہے۔ اقبال بتاتے ہیں کہ روحانی اثرات اسی وقت پیدا ہوتے ہیں جب اندرونی نظام مضبوط ہو، ورنہ بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ جیسے ڈھیلے تار کے ساتھ مضراب بیکار ہو جاتا ہے۔ وہ مذہبی پیشواؤں، مولوی اور صوفیہ کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ان کی نظر سے الہی نور ختم ہو چکا ہے اور ان کی روحانی شراب بے سوز ہو چکی ہے۔ آخر میں وہ افسوس کرتے ہیں کہ وہ درویش جو اپنی فجر کی پکار سے دلوں کو بیدار کرتا تھا، وہ آج اب اس قوم میں مدتوں سے نایاب ہے۔ اور اس نظم میں شاعر امت مسلمہ کو جھنجھوڑ کر جگانی اور روحانی اور فکری بیداری کی تلقین کرتے ہیں یا اس کی طرف دعوت دیتا ہے۔ سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، ہماری یہ نظم کمپلیٹ ہو چکی ہے اور خلاصہ بھی میں کروا چکی ہوں۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ کو اس کا لنک چاہیے اس پورے ویڈیو کا، تو آپ مجھے میسج ضرور کر دیجیے گا۔ میں اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن باکس میں ان لنک بھی سینڈ کر دوں گی۔ اگر کسی کو کوئی سمجھ نہ آئی ہو تو مجھے کمنٹ لازمی کریں۔ خاص طور پہ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ میں نے پہلے تمام جو نظمیں ہیں اس سے پہلے کی اور جتنے بھی انگلش کے اسباق ہیں وہ کروا چکی